महंगाई की सताई अवाम ने आज आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद को मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन कर दिया। आखिर वज़ीर आज़म ने ये क्यों कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आखिरी नस्ल हैं? आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर और आप देख रहे हैं वाव न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। बढ़ती हुई महंगाई से सताई अवाम ने आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में आज मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन कर दिया। और वज़ीर आज़म ने आखिर ये क्यों कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली आखिरी नस्ल हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर वो रियासत है जिसकी कुल आबादी 45 लाख है और इस 45 लाख की आबादी में से भी तकरीबन 20 लाख की आबादी बैरून ममालिक में मुकीम है। पीछे बच जाने वाली आबादी में से भी तकरीबन 10 लाख की आबादी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद है। इससे रियासत का सालाना बजट 1 खरब 30 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि यहाँ के सरकारी मुलाजमीन की तादाद 1,20,000 से ज़ायद है। अब ये सरकारी मुलाजमीन तकरीबन 97 अरब रुपए के इवज़ अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। इस रियासत में मुकम्मल एक रियासती ढांचा मौजूद है, यहाँ पर मुकम्मल इदारे मौजूद हैं और इन सब चीज़ों के बावजूद इस रियासत को कंट्रोल किया जाता है आईजी पुलिस पाकिस्तान और एक चीफ सेक्रेटरी की मदद से। अब इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो वज़ीर मिशीरों की तादाद है नाज़रीन, वो तकरीबन 35 के करीब है। यहाँ पर तालीमी मयार की अगर बात की जाए तो लिटरेसी रेट मोर देन 80% है, जबकि जो मयार है तालीम का वो 0% है। और जो बिजली ये रियासत पैदा करती है वो तकरीबन 2700 मेगावाट है और दुनिया का 7वां बड़ा डैम मंगला भी इसी रियासत में मौजूद है और इस रियासत की अपनी डिमांड 400 मेगावाट है। अब पाकिस्तान जो बिजली आज़ाद कश्मीर से खरीदता है वो खरीदता है 4 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, जबकि वापस फी यूनिट 50 रुपए के हिसाब से फरोख्त करता है। नाजरीन, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि जब दुनिया का 7वां बड़ा डैम मंगला आज़ाद कश्मीर में बन रहा था तो उस वक्त तकरीबन 280 से जायद गाँव ज़ेरे आब आए। इस दौरान 1,10,000 से जायद की आबादी बेघर हुई। उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी। पाकिस्तान को रोशन रखने के लिए उन्होंने अपनी कब्रों को ज़ेर आब आने दिया। उन्होंने बेतहाशा कुर्बानी दी और ये कुर्बानी उन्होंने वन टाइम नहीं दी, बल्कि आज तक हर कश्मीरी पाकिस्तान को रोशन रखने के लिए कुर्बानी दे रहा है। इस सब के बदले में आप चाहे सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, केपीके की बात कर लें या दीगर किसी भी पाकिस्तानी सूबे की बात कर लें, जहाँ से भी कोई ना कोई फ़ायदा वहाँ की आवाम की बदौलत उस मुल्क को पहुँच रहा है, वहाँ पर मुल्क उस आवाम को रॉयल्टी देती है। अब यही जो मामला अगर हम कश्मीर में लेके आ जाएँ, जो बिजली पैदा कर रहा है आज़ाद कश्मीर, 250 मेगावाट से ज़ायद की ये बिजली पैदा कर रहा है, इसके ऊपर जो रॉयल्टी फ़ी बनती है वो तकरीबन 90 अरब रुपए बनती है, जबकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को 70 अरब रुपए रॉयल्टी देता है और बाकी जीएसटी वगैरह की मद में उसको एडजस्ट कर देता है कि आपने हमारे ये पैसे देने थे, आपने हमारा ये कर्ज देना था, तो हमने उसकी मद में आपका 30 अरब डॉलर एडजस्ट कर दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि उनको, उनके फरिश्तों को ये खबर ही नहीं होती कि ये इन्होंने कहाँ पे एडजस्ट किए, क्यों एडजस्ट किए। और फिर जो बिजली पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को देता है वो यूँ देता है कि पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कुछ थोड़े बहुत यूनिट बचते हैं वो आज़ाद कश्मीर को दे देते हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर की जो रियासत 250 मेगावाट बिजली पैदा करती है उसकी अपनी डिमांड 400 मेगावाट बिजली की है। नाज़रीन, जब साबका हुकूमत ने पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया था तो आज़ाद कश्मीर इस मामले में सदमैरी दिखा रहा था, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमें पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर के सरकारी टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। आज़ाद कश्मीर में टीचर्स ने रियासतगीर एहतजाज शुरू किया, जिसके बाद कई टीचर्स को गिरफ्तार किया गया, टीचर तंजीम के सरबराह को गिरफ्तार किया गया और यहाँ तक कि खाली मेल हजरात को नहीं बल्कि फीमेल टीचर्स को भी गिरफ्तार किया गया। तो इस तमाम तर सिनेरियो के बाद चौधरी अनवरुल हक ने उनकी तनख्वाहों में
اضافے کی منظوری دی، وہ 30% اضافہ جو ہے چودھری انوار الحق کے مطابق ڈیولپمنٹ فنڈ سے دیا گیا ہے۔ اب ڈیولپمنٹ فنڈ سے جب 30% اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کیا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب جہاں پر یہ پیسہ لگنا تھا ڈیولپمنٹ کے اوپر، فار ایگزامپل کہیں پر پل بننا تھا، کہیں پر ہاسپٹل بننا تھا، کہیں پر سڑکیں بننی تھی، کہیں پر پانی کے لیے آپ نے بورنگ کروانی تھی، یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی پروجیکٹ تھا، وہ اب ڈیفینیٹلی چیلنج ہے ایک بڑا کہ اس پر کیسے کام کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آٹے پر سبسڈی کا معاملہ شروع ہو گیا، آٹے کی قلت نے زور پکڑا، سرکاری آٹا ناپید ہونے لگا، پھر آزاد کشمیر سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ کشمیر کا آٹا پاکستان کے شہروں میں اسمگل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کافی احتجاج ہوا اور لوگوں نے پھر سرکاری گاڑیوں کو سڑک پر روک کر آٹے کو فروخت کرنا شروع کیا، اور اس وجہ سے جو اس دوران جو جھگڑے ہوتے رہے ان کی بدولت اس جھگڑے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہوئی، وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے، احتجاج کرنے والے بھی گرفتار ہوئے۔ بہرحال ایک پریشر کے بعد دوبارہ سے آٹے پر سبسڈی مل گئی۔ اب آٹے پر سبسڈی ملنے کے بعد بجلی بلات میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا اور عوام پھر سے سراپا احتجاج ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پورے ملک میں یعنی کہ پاکستان بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں اگر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ بجلی کے بلات جلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس سارے معاملے کو لائٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اور آج پھر دارالحکومت میں مظفر آباد میں جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوئی، اس کے دوران ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک جانب سے کشمیر بنے گا خود مختار کے نعرے لگ رہے تھے، تو دوسری جانب سے ثاقب مجید جو ہیں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے، اس دوران ہاتھا پائی بھی ہوئی اور تھوڑا سا ایک ٹینس ماحول وہاں پہ کرکٹ ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایک عوامی تحریک نکلتی ہے کہ عوامی کاز کو لے کر لوگ یکجا ہوتے ہیں، تو اس وقت چاہے وہ خود مختاری کا نعرہ ہو یا علاقے پاکستان کا ہو یا علاقے ہندوستان کا ہو، یا جو بھی آپ نعرہ اس مقصد سے ہٹ کر لگاتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کے اس عوامی ایشو کے اوپر قدغن لگانے والی بات ہے۔ تو ناظرین واپس اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم اور جملہ اداروں سے کچھ شکوے شکایات کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے کشمیر کو ٹریٹ کر رہا ہے وہ ایک قانونی اسٹیٹس کے حساب سے ٹریٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ کریں وہ کریں، یوں نہ کریں۔ کل انہوں نے یہی تنخواہوں والا معاملہ ریز کیا کہ جب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پاکستان بھر میں اضافہ ہوا تو ہم نے آزاد کشمیر کے ملازمین، سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کی جب مانگ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کا بجٹ بڑا کم ہے، تو آپ یہ نہ کریں۔ تو خیر اب اس سارے سینیریو کے بعد واپس آ جاتے ہیں بجلی بلات کے اوپر۔ ناظرین یہ جو بجلی والا معاملہ ہے اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے وابڈا ہی رسپانسیبل ہوتا تھا بجلی کو پروڈیوس کرنے کا اور بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ وابڈا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مین آئیکن ہے، اور اس کے آگے ڈسٹریبیوٹرز کمپنیز ہیں جو مختلف صوبوں کو اور مختلف چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں، یعنی کہ وہ بجلی کی ترسیل کو ممکن بناتی ہیں۔ تو اب ایسے ہی آزاد کشمیر میں ڈسکوز آ چکی ہیں جو اس بجلی کے سارے معاملے کو کنٹرول کرتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ٹیکس اپنے حساب سے لگاتی ہیں، اور پھر پاکستان کے حساب سے ہی یہاں آزاد کشمیر میں بجلی بلات آتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے اندر جو ایک مزدور ہے اس کی ماہانہ جو انکم ہے وہ تقریباً 25-30 ہزار روپے ہے۔ 25-30 ہزار روپے انکم والا، یہ میں ایک مڈل کلاس مزدور کی بات کر رہا ہوں، میں اس دیہڑی دار مزدور کی بات نہیں کر رہا کہ جس نے پورا دن دھوپ میں کڑی محنت کرنی ہے اور شام کو 800-900 روپے لے کے جانے ہیں۔ میں مڈل کلاس مزدور کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ 20-25 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے اور اس کے اوپر اس کا ایوریج بل 10 سے 15 ہزار روپے آ رہا ہے، تو اس کے لیے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور اس تمام تر سینیریو میں جو دیہڑی دار مزدور ہے جو اپنا خون پسینہ بہا کر شام کو 800-900 روپے لے کے جاتا ہے اور اسی 800-900 روپے کے بلبوتے پر اس کی گھر کا چولہا چلتا ہے، اس کے لیے کتنے مشکلات ہوں گی؟ اس سوال کا جواب میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں کہ ہمیں بجلی پہ رائلٹی دیں، جو ہماری انہوں نے زمینیں
زیر آب ہیں جس کے اوپر ڈیمز بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم سروائیو بھی کر رہے ہیں. ایک تو اس کے اوپر رائلٹی دیں, ہمارے اوپر احسان نہ کریں, ہمارے اوپر یہ گرانٹ دے کے پاکستان بالکل احسان نہ کرے, ہمیں رائلٹی دے جو ہمارا حق ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی مجھے یہ اختیار ہونا چاہیے کہ میں پاکستان سے بجلی خریدنے کے بعد اپنی عوام کو اپنی مرضی سے چیزیں دوں, یعنی کہ وہ ریاستی انفراسٹرکچر کے معاملے میں, ریاستی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں خود مختار ہونا چاہتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بجلی آگے کس قیمت پر فروخت کرنی ہے. لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جہاں پر کشمیریوں کا مقدمہ پاکستان کے پریس کلب میں بیٹھ کے پاکستانی عوام اور پاکستان کے جملہ اداروں کے سامنے رکھا, وہیں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے بھی کچھ سوالات ہیں. 4-5 ماہ سے تو یہ میڈیا سے غائب تھے, اچانک سے یہ وزیر اعظم بن گئے. ان کی باڈی لینگویج, ان کا کانفیڈنس, ان کی ساری باتیں اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ان سے باصد احترام کچھ کوسچنز یہ ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم بن گئے, اس وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھنے سے لے کر آج کی تاریخ تک انہوں نے وزارتیں متعلقہ افراد تک منتقل کیوں نہیں کی. دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غیر موجودگی جو 4.5 مہینے یہ میڈیا سے غائب رہے, اس دوران اپنی مصروفیت یہ بتائی کہ انہوں نے مور دین 1000 فائلز کو ریڈ کیا, نہ صرف ریڈ کیا بلکہ ان پہ دستخط کیے, اور دستخط بھی اپنے نوٹس کے ساتھ کیے. کوسچن یہ ہے 4.5 مہینے آپ صرف فائلز کو پڑھتے رہے اور ان پہ دستخط کرتے رہے, اور پھر آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کرنے تھے, جو عوامی مسائل حل کرنے تھے, ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ میں نے پونچھ کے لیے سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے, اس کے اوپر 1.5 ماہ سے کام کر رہا تھا. تو ڈیفینیٹلی آپ نے 1000 سے زائد فائلز پڑھی, ان کے اوپر باقاعدہ نوٹس لکھے, آپ نے دستخط کیے, تو اسی دوران آپ کے پاس اتنا وقت بھی تھا کہ آپ نے ساتھ ہی ساتھ پونچھ کے لیے ایک سرپرائز تیار کر دیا جو 3 دن کے اندر آپ نے دینے کا وعدہ بھی کیا. اور تیسرا, وزیر اعظم صاحب سے سوال کوئی یہ پوچھے کہ 30 سالوں کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, اور ان بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والے افراد کو انہوں نے کتنی پاور دی ہے؟ انہوں نے ایک ذرا پاور نہیں دی. آج تک وہی سسٹم ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ ایم ایل اے کی صوابدید کی وجہ سے اور ایم ایل اے کی مرضی سے وہ جا رہے ہیں, یعنی کہ اسکیمیں تقسیم ہو رہی ہیں. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایم ایل اے نے اگر فنڈز وغیرہ تقسیم کرنے تھے, اگر ایم ایل اے نے ہی اسکیمیں دینی تھی, تو پھر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی ضرورت نہیں تھی. ایم ایل اے کا کام تو اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو لگا دیا ٹوٹی کھمبے کی تقسیم پر, آپ نے اس کو لگا دیا ٹھیکیدار پیدا کرنے پر. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج نہیں تو کل وزیر اعظم صاحب کو دینا پڑے گا. اور بحیثیت کشمیری باشندہ ریاست کے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ پاکستانی حکمرانوں کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والی آخری نسل ہے. اب جو نسل نو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور سے گزر رہی ہے, وہ آن لائن میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے, اور وہ بڑے لاجیکل کوسچنز ریز کرتی ہے, اور ان کو لاجیکلی ہی آنسر کرنا پڑتا ہے. آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو ان کے سوالات کے جواب دینے ہوں گے, ورنہ یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.